बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एमल इलाशारी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज एक रियासती टाउट फैसल वावडा, वैसे तो रियासती टाउट बहुत ज़्यादा हैं, दर्जनों में है रियासती टाउट, लेकिन ये सबसे जो मोहसिन नकवी के बाद जो अहम रियासती टाउट है फैसल वावडा, इसने एक चलते फिरते मीडिया को एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो इस वक्त जहाँ भी हैं वो अपनी मेहनत से हैं, जिस मकाम पर हैं वो अपनी मेहनत से पहुँचे हैं, और पीटीआई ने उनके ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा किया, एक महाज बनाया उनके ख़िलाफ़। तो वो बदला लेने वालों में से नहीं है। अगर वो बदला लेने वालों में से होते तो उनके पास बदला लेने के 1 करोड़ तरीके हैं। तो मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आई, आर्मी चीफ से कौन सा बदला ऐसा ले लिया? पीटीआई वाले तो खुद फरियादी हैं। जो पीटीआई तो इस टाइम पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस टाइम विक्टिम बनी हुई है। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि जो पार्टी विक्टिम बनी हुई हो वो कैसे किसी से बदला ले सकती है। मतलब ये मुझे इनकी ये अजीब एक मंतक लगी, मुझे कुछ समझ नहीं आया कि जो खुद विक्टिम हो वो कैसे बदला किसी से ले सकते हैं। ओ भाई, आपके इसी आर्मी चीफ ने उनके मैंडेट पे डाका डाला, उनकी 180 नशिस्तें जो हैं वो चोरी करवाई, फार्म 47 से उनको वो सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दी गई, उन्हें इक़्तिदार सौंपा गया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्होंने कैसे बदला लिया आर्मी चीफ से? ये बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई फैसल वावडा आपकी। तो बाकी आपने ये कहा कि आर्मी चीफ के पास 1 करोड़ तरीके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बदला लेने के। तो वो शायद 1 करोड़ तरीके जो हैं उनके पास आर्मी चीफ के पास बदला लेने के, तो मेरा जहाँ तक ख्याल है 1 करोड़ में से आर्मी चीफ कम अज़ कम कोई 5,000 या 10,000 तरीक़ों से, तो जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है पिछले 1.5 से 2 साल से जब से ये आर्मी चीफ बने हैं, 5 से 10,000 तरीक़ों से तो इन्होंने बदले ये ले चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। अब कौन सा बदला बाकी है? अब तो कुछ बाकी बदला तो कुछ बचा ही नहीं है। और बदला किस चीज़ का? मुझे यहाँ ये समझ में नहीं आ रही, बदला किस चीज़ का लें? विक्टिम भी वो, बदला भी आर्मी चीफ लें। मतलब अजीब मंतक है। मैं तो यहाँ कहता हूँ कि मेरे तो यहाँ मतलब अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं। बंदा यहाँ अगर सोचे ना तो बोलेगा मेरे तो भाई अल्फाज ही ख़त्म हो गए। मतलब मैंडेट भी उनका छीना गया, 3 साल से जबर भी उन पे हो रहा है। यही आर्मी चीफ पिछले 1.5 से 2 साल से जब से ये आर्मी चीफ बने हैं तब से ये इन पे जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमायत पे। तो इसके अलावा और भी कोई बदले के तरीके होते हैं? तो मैं नहीं, सब इसके अलावा तो फिर बदले के तरीके मेरे ख्याल से तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो सिर्फ एक जमायत का नाम है। अब तो ये जो खान साहब ने हकीकी आज़ादी नारा लगाया है, या ये जो 80 से 85 या 90% पाकिस्तानियों ने जो खान साहब को वोट दिया, तो ये तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आगे की बात है। ये सिर्फ एक जमायत तक बात महदूद नहीं है। तो अब इन मतलब 85 या 90% पाकिस्तानियों से, मुहब्ब वतन पाकिस्तानियों से, आपकी किताब में ये गद्दार हैं 85 से 90% पाकिस्तानी जिन्होंने खान साहब को वोट दिया है। तो मेरे ख्याल से फिर बचता ये है कि फिर इन सबके ऊपर एक ही बार एटम बम फेंक दें, और एटम बम फेंक के और इनको ख़त्म कर दें। बस यही आखिरी ऑप्शन बचता है। इसके अलावा तो मेरी नज़र में कोई ऑप्शन ही नहीं बचता।
بدلہ لینے کا، جو آپ نے کہا کہ 1 کروڑ طریقے ہیں بدلہ لینے کے آرمی چیف کے پاس، ملک کا یہ حال کر دیا، لوگ بھوک افلاس سے مر رہے ہیں، غریبوں کے گھر میں، فیصل واوڈا صاحب، غریبوں کے گھر میں ایک وقت کا کھانا نہیں ہے، غریبوں کا چولہا کیسے جل رہا ہے یہ کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ آپ تو آ کے چلتے پھرتے یہ بیان دے دیتے ہیں، یہ اپنے چٹکلے آپ اپنے پاس رکھا کریں، اور یہ آپ اپنے الٹے سیدھے جو بیانات ہیں نا یہ بھی اپنے پاس رکھا کریں۔ ان بیانات کی وجہ سے آپ کی بھی ٹرولنگ ہوتی ہے، پھر آپ کے جو مالکان ہیں نا ان کی بھی جگ ہسائی ہوتی ہے اس طرح کے بیانات کی وجہ سے۔ سو میرا آپ کے لیے مشورہ ہے کہ آپ مہربانی کر کے آئندہ اس طرح کے ایسے بیانات سے گریز کیا کریں۔ دوسری جانب مریم نواز شریف صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب، فارم 47 کی وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یوتھ نے جو رسپانس مجھے دیا ہے وہ میرے لیے ناقابل یقین تھا، میڈیا اتنا حیران پریشان ہوا کہ کچھ اینکرز کو یہ کہنا پڑ گیا کہ یہ سب آرٹیفیشل ہے۔ تو ناظرین، اب یوتھ نے رسپانس تو کوئی نہیں دیا آپ کو، یوتھ نے تو بالکل کوئی بھی رسپانس نہیں دیا آپ کو، یہ جو بھی ہے بنایا ہے، اور لوگ یہ پہلے سے جو ہے ہائر کیے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کی ٹیم نے، آپ کی سوشل میڈیا کی ٹیم نے پہلے سے چند ایک نوجوان لڑکے اور چند ایک نوجوان لڑکیاں ہائر کی ہوئے ہوتے ہیں جو آ کے آپ سے جپیاں شپیاں بھی ڈال لیتے ہیں، اور پھر وہ رونا دھونا بھی، اور پھر چند اشعار بھی آپ کے شان میں وہ بول دیتے ہیں یا پڑھ لیتے ہیں۔ آپ کو اتنا ہی ہے کہ یوتھ آپ کو رسپانس دے رہی ہے، تو آپ ذرا اپنی اس وزیر اعلیٰ شپ سے نکل کے، جو جعلی فارم 47 کی وزیر اعلیٰ کا عہدہ آپ کو ملا ہوا ہے، آپ ذرا اس عہدے سے اتر کے نیچے، اور پنجاب تو دور کی بات، لاہور بھی دور کی بات، آپ اپنے حلقے میں، آپ اپنے حلقے میں راؤنڈ تو مار کے دیکھ لیں، آپ کو سارا اندازہ ہو جائے گا، سارا کچا چٹھا کھل جائے گا۔ جھوٹ بولنا تو آپ کا خاندانی پیشہ ہے۔ اور پھر آپ نے کہا کہ میڈیا اتنا حیران پریشان ہوا کہ کچھ اینکرز کو یہ کہنا پڑ گیا کہ یہ سب آرٹیفیشل ہے۔ تو محترمہ، میڈیا تو پریشان ہونا ہی ہے، میڈیا کیسے نہیں پریشان ہوگا؟ اب میڈیا کو آپ نے اربوں روپے کی ایک خطیر رقم آپ نے میڈیا کا منہ بند کرنے کے لیے اشتہارات کی مد میں انہیں دے دی، تو میڈیا کا کیسے میڈیا کیسے نہیں حیران اور پریشان ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے۔ اب اتنا میں سمجھ رہا ہوں، اگر اس چیز کا بطور ایک صحافی میرا ایک تجزیہ کہہ لیں اسے، کیونکہ میں نے کسی نیوز پیپر میں کچھ عرصے تک ایڈورٹائزمنٹ ڈپارٹمنٹ میں بھی کام کیا ہے، رپورٹنگ سے ہٹ کے، مطلب رپورٹنگ سے پہلے، تو اس وقت مجھے پتہ ہے اشتہارات کا ریٹ کیا تھا، اور پرنٹ میڈیا کا، اور اب اشتہارات کا پرنٹ میڈیا کا ریٹ کیا ہے۔ تو میڈیا حیران و پریشان کیسے نہیں ہوگا؟ اربوں روپے کے ان کو اشتہارات مل گئے، میڈیا کو تو ظاہر سی بات ہے حیران اور پریشان ہونا ہی ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ میں آپ کو آج کی تیسری خبر شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ خبر کیا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ کابینہ کی منظوری کے بغیر ہی نیپرا حکام کا اپنی تنخواہوں میں لاکھوں روپے کا اضافہ، نیپرا افسران اعلیٰ عدالتوں کے ججز سے بھی زیادہ ماہانہ تنخواہ وصول کریں گے، مجموعی پیکج 32,50,000 روپے تک پہنچ گیا۔ اسلام آباد نیشنل الیکٹرک اینڈ پاور ریگولیٹری اتھارٹی نیپرا کے اعلیٰ حکام نے وفاقی کابینہ کی منظوری کے بغیر ہی اپنی تنخواہوں میں 3 گنا تک اضافہ کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق
نیپرا کے اعلیٰ حکام نے اپنی تنخواہوں میں کابینہ کی منظوری کے بغیر ہی لاکھوں روپے کا اضافہ کر لیا ہے، جس کے بعد افسران کا مجموعی پیکیج 32,50,000 روپے تک پہنچ چکا ہے، اور وہ اب اعلیٰ عدالتوں کے ججز سے بھی زیادہ ماہانہ تنخواہ وصول کریں گے، جن میں چیئرمین نیپرا کی مجموعی تنخواہ 32,50,000 روپے اور نیپرا عہدیداروں کی تنخواہ 29,50,000 روپے تک پہنچ گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ نظر ثانی شدہ معاوضہ پیکیج میں 7,73,000 روپے کی بنیادی تنخواہ شامل ہے۔ نیپرا حکام نے ججز کے جوڈیشل الاؤنس کے طرز پر اپنے لیے الاؤنس منظور کیے۔ الاؤنسز میں ماہانہ 6,31,000 سے 7 لاکھ روپے ریگولیٹری الاؤنس کی منظوری دی گئی۔ نیپرا افسران نے 2024 کے لیے 5,87,000 سے 6,50,000 کا ایڈ ہاک ریلیف حاصل کر لیا۔ افسران 2023 کے لیے 5,44,000 سے 6 لاکھ روپے کی شرح سے ایڈ ہاک ریلیف کے اہل قرار دیے گئے۔ بتایا جا رہا ہے کہ 2022 کے لیے 1,05,000 سے 1,16,000 روپے ماہانہ، 2021 کے لیے 70,000 سے 77,300 روپے ماہانہ ریلیف بطور گھر کا کرایہ الاؤنس ہوگا۔ دیگر مراد میں 96,000 اور یوٹیلٹی الاؤنس 32,000 سے 35,000 شامل ہیں۔ بنیادی تنخواہ اور ان سب مراد کو ملا کر افسران کا مجموعی پیکیج اب 29,50,000 سے 32,50,000 ہو چکا ہے۔ یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ نیپرا افسران کی جانب سے اپنی تنخواہوں میں یہ اضافہ حکومت کی منظوری کے بغیر کیا گیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ تنخواہوں میں اضافہ حکومت کی منظوری کے بغیر کیا گیا ہے، کابینہ کی منظوری کے بغیر کیا گیا ہے۔ حالانکہ ضوابط کے تحت اتھارٹی کے چیئرمین اور اراکین ایسے معاوضے اور الاؤنسز کے اہل ہوں گے جو اتھارٹی وفاقی حکومت کی منظوری سے طے کرے گی۔ دوسری قابل غور بات یہ ہے کہ نیپرا حکام نے تنخواہوں میں یہ اضافہ ایک ایسے وقت میں کیا ہے جب پاور سیکٹر کو بڑے پیمانے پر تکنیکی، تجارتی اور ڈسٹریبیوشن خسارے کا شکار بتایا جاتا ہے۔ تو ناظرین، اب یہاں تک بات پہنچ گئی ہے کہ کوئی ادارہ جو وفاق میں آتا ہے، جو ایک وفاقی ادارہ، نیپرا ایک وفاقی ادارہ ہے، اور کسی بھی صوبائی یا وفاقی اداروں کی جو بھی تنخواہیں بڑھنی ہوتی ہیں یا اس طرح کا کوئی بھی الاؤنس وغیرہ ان کی تنخواہوں میں شامل کرنے ہوتے ہیں، تو صوبائی ادارہ ہوتا ہے تو صوبائی کابینہ سے باقاعدہ منظوری لی جاتی ہے، اور اگر وفاقی ادارہ ہوتا ہے تو باقاعدہ وفاقی کابینہ سے منظوری لی جاتی ہے۔ لیکن یہاں انہوں نے وفاقی کابینہ جو ہے اس ٹائم ملک پر مسلط ہے، وہ فارم 47 کی، فارم 45 کی تو ہے نہیں، اصلی تو ہے نہیں، جعلی ہیں، تو انہوں نے بھی ان سے پوچھنا گوارا کیا ہی نہیں، اور انہوں نے بھی جو ہے نا اپنی طرف سے ہی تنخواہیں اپنی اور الاؤنسز وغیرہ جو بھی تھے وہ بڑھا دیے۔ خیر ناظرین، کہنے کا صرف مطلب یہ ہے کہ اس ٹائم یہ ملک کس طرف جا رہا ہے۔ مطلب ایک ادارہ خود سے اٹھتا ہے اور اپنی تنخواہیں بڑھا دیتا ہے۔ یہ ملک ہے، بنانا ریپبلک ہے، یا تو پھر یہ بنانا ریپبلک ہو گیا۔ مطلب ایک ادارہ خود سے بغیر کسی وفاقی کابینہ کی منظوری کے اپنی تنخواہیں اور اپنے الاؤنسز بڑھا دیتا ہے، اور الاؤنسز اتنے کہ سپریم کورٹ کے ججز سے بھی زیادہ۔ جو ادارہ مطلب نیپرا کے انڈر میں نیپرا جن ڈسکوز کو بجلی وغیرہ دیتا ہے وہ مسلسل خسارے میں، اور یہاں خصوصاً ذکر بھی کیا گیا اس خبر میں کہ جب پاور سیکٹر کو بڑے پیمانے پر ٹیکنیکی، تجارتی اور ڈسٹریبیوشن خسارے کا شکار بتایا جاتا ہے۔ مطلب اب جب پاور سیکٹر کو بڑے پیمانے پر ٹیکنیکی اور تجارتی اور ڈسٹریبیوشن خسارے کا شکار بھی بتایا جا رہا ہے، تو اس وقت میں یا اس موقع پر تنخواہیں، اس ٹائم میں تنخواہیں بڑھانا، اپنی ذاتی تنخواہیں ایک ادارہ بڑھا رہا ہے اور بغیر کسی وفاقی کابینہ کی منظوری لیے۔ تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔